औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि आज जो पैगाम मैं अपने दोस्तों साथियों तक पहुंचाने जा रहा हूँ ये आसानी से पहुंचा सकूं। आज बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की दो छोटी छोटी सूरतें हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि मैंने सोचा है कि आज हम कंबाइन कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 30 मिनट्स में वी शुड बी एबल टू कंप्लीट इट। थोड़ा सा आप लोगों को वार्म अप करते हैं सर। वैसे इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता को रेफरेंस के हवाले से, लेकिन इसको मैं बड़े अरसे से मेरे जहन में रिसर्च चल रही थी, तो मैंने कहा आज आप लोगों से ज़रा सवाल पूछते हैं। ये तो हमें पता ही है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है कि जो शहीद है वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो इसमें क्या आपके मतलब कोई रीजनिंग आती है किसी के जहन में, क्या वजह है शहीद हमेशा क्यों जिंदा रहता है, या मतलब उसके पास क्या ऐसी ताकतें आ जाती हैं जो उसको जिंदा रखती हैं फॉर एवर? कोई अपने ख्यालात का इजहार करे जी, शेयर करे। जी, मेरी डॉक्टर साहब अंडरस्टैंडिंग ये है कि यानी जो शहीद हैं और जो नबीयीन हैं और सिद्दीकीन हैं, दे माइट हैव अ स्पेशल प्लेस लाइक आलम बरज़ख जो दरमियानी स्टेज है या जन्नत का कोना है, समथिंग लाइक दैट, दे विल स्टे देयर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्वाइट पॉसिबली ऐसा है। और इसमें जो मैं बड़े दिनों से मेरा दिमाग इसके इर्द गिर्द घूम रहा था और मैं इस पे थोड़ा सा जो है ना वो तफक्कुर करने की कोशिश कर रहा था। अमार भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थॉट सॉरी, यू गो अहेड अमार भाई। नहीं, मैंने जो बात करनी थी वो आधी से ज्यादा तो माजिद भाई ने कह दी है। आप आदि जारी रखें। आदि आप खुद कर दें। नहीं 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 नहीं, आप जारी रखें प्लीज। तो उसमें मुझे ऐसे महसूस होता है, मैं बेसिकली फिजियोलॉजिकल पावर्स की बात कर रहा था, जो रहते कहाँ पे हैं वो तो माजिद भाई का या मार भाई आप सही कह रहे होंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकली मुझे ऐसे महसूस होता है कि शहीद जो है वो इसलिए जिंदा रहते हैं या उनके पास जो स्पेशल पावर्स उनको मिल जाती हैं अल्लाह की तरफ से, वो इसलिए है कि जो नेचुरल कवानीन है ना वो उनको डिफीट कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नेचुरल कवानीन ये हैं जी कि अगर आप आग के अंदर कूद जाएंगे तो आपका जिस्म जल जाएगा, यू विल डाई। अगर आपका कोई गला दबा देगा तो आपको पता है जी कि मैं तो मर जाऊंगा, या आपका ब्लड जो है सारा बॉडी का ड्रेन हो जाएगा तो आपको पता है कि यू विल डाई बिकॉज यू डोंट हैव ब्लड इन द बॉडी। लेकिन शहीद जो है वो ये सारा कुछ जानने के बावजूद जो है वो आग के अंदर छलांग लगा लेता है और मौत को गले लगा लेता है। तो चूंकि वो जो नेचुरल फिनोमिना है इंसान को ख़त्म करने वाला, वो उसको शिकस्त दे देता है, तो इट्स दैट्स व्हाई मुझे ऐसे महसूस होता है कि शायद फिर वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है, क्योंकि वो नेचुरल जो ये लॉज हैं उनको डिफीट करता है। ये मेरी अपनी थिंकिंग प्रोसेस है, मतलब इसको कोई ये एब्सोल्यूट नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी जरा आपसे ख्यालात शेयर किए हैं मैंने। लेट्स मूव ऑन जी। तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन जो है दो सूरतों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम आते हैं जी सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और ये कुरान पाक का वाहिद चैप्टर है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। इसी वैसे इस पे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि कोई बंदा ये गेस करे कि हजूर सल्लम का नाम जो है मोहम्मद कितनी दफा आया है कुरान पाक के अंदर? कोई गेस मारना चाहता है? चले मैं मूव ऑन करता हूँ। 5 दफा आया हजूर सल्लम का नाम कुरान पाक के अंदर, और क्रिश्चियंस अक्सर इस चीज़ को भी रेफरेंस बनाते हैं कि जो है वो कुरान पाक के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो 25 टाइम्स आया है। तो वो कहते हैं ही इज द सुपीरियर प्रॉफिट बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। तो ये 47 चैप्टर है जी कुरान पाक का, और छोटी सी सूरत है, दरमियाने साइज की सूरतों में 38 आयात हैं। और ये अगर आप थोड़े से हालात वाक़यात का अगर आप आइडिया लगाएं और इसके सब्जेक्ट्स पे अगर गौर करें तो बड़ी आसानी से आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत ही अर्ली फेज़ है मदनी लाइफ की, जब मुसलमान जो हैं वो हिजरत करके मदीना के अंदर अभी सेटल हुए हैं और एक एक इंडिविजुअल स्टेट जो है मुसलमानों की कायम हुई है। तो अभी जो अर्ली मुसलमानों की जो रिटेलिएशन के हवाले से सारे अहकामात हैं और सारा जो एक ज़ाब्ता बनाया जा रहा है,
اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو اسی لیے اس سورت کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ سورہ قتال بھی ہے. تو اس میں جو ہے وہ جنگ اور اس کے قوانین کے حوالے سے، اور چونکہ مدینہ میں جب یہ موو ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے منافقین کا ایک پورا گروہ جو ہے وہ شامل ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو منافقین کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی ہے. تو یہ جو ہے نا 2 موٹے موٹے سبجیکٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پہ سب سے پہلے یہ بتایا جی انہیں آیت نمبر 1 کے اندر، اور وہ وارن کیا جا رہا ہے جو لوگ ابھی منافقین کی صورت میں یا کسی بھی اور صورت میں مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا دوسری طرف جو ہے وہ کفار مکہ ہیں، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی کہ آپ کو ریپلیس کر دیا جائے گا کہ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. ایک تو یہ اس کا سچویشنل میننگ ہو گیا، دوسرا اس کا یونیورسل میننگ جو ہم سب لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جی کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی جو رسپانسبلٹیز ہیں ہمارے اوپر اللہ کے دین کو پھیلانے کی یا اپنے خاندان کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ لگانے کی، اگر ہم وہ ڈیوٹیز پرفارم نہیں کریں گے اور اللہ کی اطاعت نہیں ہم خود نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ول ریپلیس اس. تو یہ یونیورسلی ہم ساروں کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے. تو دوسرا جو ہے جو ہمارا اس میں مین سبجیکٹ جو آ رہا ہے وہی منافقین کی بات چل رہی ہے. وہ آیات نمبر 20 سے 26 تک یہ پورا ایک کمپریہنسو سبجیکٹ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں، یہ منافقین کی بات ہو رہی، کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، کہ ویسے تو ظاہری طور پہ وہ ایمان لے آئے ہیں منافق، لیکن جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. اللہ ان کی یہ خفیہ یہ ساری جو منافقین کی چالیں ہیں نا، یا ان کا جو طریقہ تھا، ان کی جو پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو بے نقاب کر کے ان لوگوں کو وارننگ دی ہے. پھر آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 28 کے اندر، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. منافقین کی بات ہو رہی ہے. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع. اب یہ حالانکہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کو مسلمانوں کے اندر ان کا شمار کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ان کی منافقت کی وجہ سے جو ہے نا میں نے ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے. اب یہ پہلا موقع ہے جی جہاں پہ مسلمانوں کو ریٹیلیشن کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جنگ ضروری کیوں ہے، اس کو کرنا کیوں ہے. وہ یہ ہے جی کہ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا. دشمنوں کی کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمایا جائے. اور آزمائش تو آپ کو پتہ ہے اس دنیا کا مقصد ہی یہ اللہ نے بنائی، یہ ساری ہماری زندگی یہ ہے کہ ایگزامینیشن فیز سے ہمیں گزارنا ہے سب کو. اب یہ پہلے ریزن بتا دی ہے، اس کے بعد اس کا پرمٹ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے آیت 35 کے اندر کہ پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست، یعنی کہ تم لوگوں کو جو ہے نا وہ معصوم اور وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی صلح کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب رہنے والے ہو. اب تم لوگ جو ہے نا فائٹ کرو، تمہیں جنگ کی اجازت ہے. شہید اب اگر ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جنگ کے اندر مارے جاؤ گے تو اس کا اعزاز کیا ہے جی
کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اب اس میں جو ہیں جی بڑے زبردست قسم کے جنگی قوانین کے حوالے سے یہ ایک آیت آئی ہے جی، آیت نمبر 4 کہ پس جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے۔ کہ مین جو ٹارگٹ یہ ہے نا وہ یہ ہے جی کہ ان کے ساتھ اچھی طرح لڑائی کرو یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، یعنی کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ کہ پہلے یہ نہیں ہے کہ شروع میں پکڑ کے قیدی پکڑنا شروع کر دیں اور مال غنیمت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ پہلا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کرنا ہے، ان کی طاقت کو کچلنا ہے۔ اس کے بعد تمہارا اختیار ہے کہ اب جو قیدی تم نے پکڑے ہیں نا ان کے ساتھ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تا آنکے لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اب اس کے بعد یہ ہے جی کہ اس کے بعد وہ سیدھے راستے پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو۔ تو اب اس پہ بڑا لمبا یہ ایک چیپٹر ہے جی، اس آیت کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے نا ایک فقہ قائم ہے کہ جنگی قوانین کے حوالے سے، کہ جنگی قوانین کیا ہیں وہ سارے اس سے ڈرائے ہوئے ہیں اور یہ پوری کی پوری کتابیں اور سبجیکٹ ہے۔ میں نے جو موٹی موٹی اس میں سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے ایکسٹریکٹ کی ہیں وہ یہ ہے جی کہ پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ دشمن سے کسی بھی معاہدے یا صلح نامے پہ آنے سے پہلے ان کی پاور کو ان کو سرنڈر کرانا، ان کی پاور کو ڈسٹرائے کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ جی جو آپ نے قیدی بنائے ہیں ان کو آپ نے کل نہیں کرنا، ان کے ساتھ احسان یا فدیے کی جو اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے کہ یا تو ان سے فدیہ لے لو یا پھر ان کو احسان کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے نا معافی کر دو۔ اس میں کچھ ایکسیپشنل سچویشنز ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے کہ صرف جو ہے وہ دو ایک جو لوگ ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا غزوہ بدر کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگ ہیں جن کے نام پتہ ہیں، بڑے ایکسپلیسٹلی مینشن ہیں کہ 4 لوگ ہیں صرف جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا کہا تھا، باقی انہوں نے سارے کے سارے مکہ کے لیے جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، اور خیبر کی جنگ کے بعد صرف ایک شخص تھا جس کو قتل کرنے کا کہا تھا۔ اب اس میں ایک اور بھی بڑی ایکسیپشنل سچویشن ہے، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے بعد یہ یہودی قبیلہ تھا جنہوں نے اپنے جو معاہدہ ہے اس کی نافرمانی کی تھی، تو اس پورے قبیلے کو جلا دیا گیا تھا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی، ایکسیپشن سچویشن یہ تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں تھا، انہوں نے خود سے ہی اپنے آپ کو، ایک صحابی ہیں جلیل القدر مجھے ابھی ان کا نام نہیں آ رہا، ان کے حوالے کیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان سارے مردوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ اب جو چوتھا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ قیدی جو ہیں ان کو آپ نے بڑے اچھے سلوک کے ساتھ رکھنا ہے، اخلاق کے ساتھ رکھنا ہے، ان کو ٹارچر نہیں کرنا، اور پیسے کے حوالے سے اگر کوئی مثال ملتی ہے کہ پیسے لے کے اگر کوئی قیدی چھوڑے ہیں تو وہ اگزامپل صرف غزوہ بدر کے بعد ملتی ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے اندر اور کوئی ایسی اگزامپل موجود نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک جو قوانین ہیں لاء کے یہ میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں، بٹ دس از اے ہول سبجیکٹ، اٹس بیونڈ دا اسکوپ آف ٹوڈیز پریزنٹیشن اگر میں اس سب کی ڈیٹیل کے اندر جاؤں گا۔ سو لیٹس موو آن۔ تو یہ مین سبجیکٹس ہمارے کور ہو گئے جی، 3-4 چھوٹے چھوٹے اور سبجیکٹس ہیں جی کہ ہماری جو ایمان ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ایک یہ ہے جی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی کہ قرآن پاک، اور ہے وہ سراسر حق، قرآن پاک اور ان کی سنت دو چیزیں ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئیں ایک قرآن پاک ہے اور ایک ان کا عملی نمونہ ہے ان کی لائف کا، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ تو انٹیگرل پارٹ آف آور لائف کیا ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا جو اسوہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر دوبارہ اس چیز کو ریٹریٹ کیا ہے ان 2 صورتوں کے اندر، میرا خیال ہے 5 یا 6 مقامات کے اوپر یہ جو دونوں صورتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ریٹریٹ کیا جی ہم سب لوگوں کے لیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ اطاعت نہیں کریں گے تو جیسے پیچھے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دوں گا۔ اس کی ایک تو سچویشنل میننگ ہے
جو کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے, میں نے اس کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دیا ہے, اور ہم لوگوں کے لیے, سب کے لیے اس کا یونیورسل میننگ ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں بس یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں, ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے. اچھا جی, برزخ کا دوبارہ سے ذکر آیا ہے, میرا خیال ہے بہت کم جگہوں پہ قرآن پاک کے اندر برزخ کے حوالے سے مینشن ہوا ہے, تو یہ دوسرا ایک مقام ہے جی جہاں پہ برزخ کی بات ہو رہی ہے کہ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ, اور مطلب روح قبض ہو گئی, مر گئے, اب اس کے بعد برزخ کا حال یہ ہے جی کہ ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض, مطلب ابھی قیامت کھڑی نہیں ہوئی لیکن فرشتوں نے جو ہے نا ان کو پنش کرنا شروع کر دیا آلریڈی. اچھا جی, جنت کے اندر جو ہے وہ 3 طرح کی نہروں کا جو ہے وہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. کچھ آئیڈیا لگائیں کس کون کون سی ہیں وہ, مطلب 3 میں نے بتا دیا یار, ویسے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کتنی نہریں ہیں. چلیں اب آپ یہ بتا دیں کہ کس کس چیز کی نہریں ہیں جو جنت میں بہہ رہی ہوں گی, تو گیس کرے. ایک تو شہد کی, دودھ کی, ٹھیک ہے, باقی تیسری بھی شین سے شروع ہوتی ہے, شراب کی. واہ جی واہ, ایسی ہوگی. پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی, نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی, ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا نہریں بہ رہی ہوں گی, ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی نہریں بہ رہی ہوں گی, صاف شفاف شہد کی. یہ ویسے 4 ہو گئی یار, میں 3 کہہ رہا تھا, سوری, پانی کی بھی ہیں, تو 4 ہو گئی نہریں. اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. تو یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ جنت کا نظارہ دیا ہے جی. اچھا جی, یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور جو صلہ رحمی ہے, بیسیکلی رحم جو ہے اردو میں کہتے ہیں بیضہ دانی کہہ لیں یا یوٹرس کہتے ہیں اس کو انگلش کے اندر. تو جو بیسیکلی صلہ رحمی جو ہے یہ اس سے نکلا ہے کہ جو ایک ہی رحم سے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں جو آپس میں بلڈ ریلیٹیوز ہیں. تو اس کے حوالے سے بڑے سخت احکامات ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے قطع رحمی کی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو اس پہ ہمیں بڑا جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے جی کہ اگر ایسے کوئی صورتحال ہے ہمارے آس پاس ہمارے خونی رشتوں میں, تو اس کو ہم ریکنسیڈر کریں جی. یہ میں نے عربی ساتھ میں اس لیے لگائی ہے کہ جو اردو میں ٹرانسلیشن یہاں پہ کی گئی ہے اس سے وہ صحیح اس کا سبجیکٹ کا وہ آئیڈیا نہیں ہوتا. تو وہ بیسیکلی وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, ارحام جیسے میں نے پہلے کہہ دیا رحم سے نکلا ہے, اور تُقَطِّعُوا یہ قطع سے نکلا ہے کہ آپس میں جو آپ کے یہ آپ قطع, مطلب اس کا سمپل اگر میں ٹرانسلیشن ایک کروں تو وہ یہ ہوگا جی کہ قطع رحمی آپ لوگ نہ کریں آپس میں, اور باقی حدیث کا ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی, کنجوس جو لوگ ہیں اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں, حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے, اللہ تو غنی ہے, تم ہی اس کے محتاج ہو. تو ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہو گیا جی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور جہاد کریں, اور دوسرا اس کا یونیورسل میننگ جو ہے وہ جتنے بھی کنجوس ہیں ہم سب پہ اپلائی ہوتا ہے جی کہ بخل اگر آپ کریں گے تو وہ سب سے زیادہ نقصان اس کو آپ کو خود ہوگا. اور اس کی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ایکسپلینیشن علماء فقہا نے دی ہے جی کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو, کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کہ میں بخل نہیں کرتا, تو اس کو یہ دیکھنا پڑے, اس کو یہ انالائز کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر سب سے پہلے اس کے کیا خرچ کرنے میں اس کو کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سو دیٹ از دی فرسٹ دا اسٹینڈرڈ. تو یہ ہماری سر ایک مین جو ہے صورت وہ کور ہو گئی. تو اب میں دوسری کی طرف چلتے ہیں جی, سورہ الفتح. آپ لوگوں کو اگر نئی سکرین نظر آ رہی ہے تو مجھے ذرا کنفرم کر دیں جی, نظر آ رہی ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جی بڑا ہی غلط العام ہے ایک سورہ الفتح, یا اس کو اردو میں فتح ہم کہیں گے, اس کے بارے میں. تو میں ابھی جو ساری جب لائن آف ڈیفینس ڈسٹرائے ہو جائیں گی تو ماجد بھائی اس کے بعد آپ کی باری آنی ہے. یہ بتائیں
माइक अनम्यूट करके कि ये कौन सी फतह की बात हो रही है इस सूरत के अंदर। इसके बारे में बड़ा गलतुलाम है लोगों के दरमियान। जी, कोई गेस मार दे जी। सईद भाई, अमार भाई, उमर भाई। फतेह मक्का। यही तो गलतुलाम है ना। क्यों जी? चलो, लाइन ऑफ डिफेंस सारियां फेल हो गई ने माजिद भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जनाब। ए मेरा ख्याल काफी एंड ते गल है, इट्स नॉट इन द टॉप ऑफ माय हेड कि एग्जैक्ट क्या है, बट तू ही भी दस दे। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਆਫ डिफेंस भी उड़ा ਦਿੱਤੀ है। मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ डिफेंस तक पहुंचना चाहिए सन। बिस्मिल्लाह। अच्छा, चलें जी, लेट्स मूव ऑन। ये सुलह हुदैबिया जो है उसके मौके पे नाजिल हुई है और सुलह हुदैबिया को जो है वो फतह करार दिया अल्लाह ताला ने। तो आगे मैं अगर इसको अभी मजीद एक्सप्लेन नहीं करता, मैं जैसे जैसे हम साथ चलेंगे इंशाल्लाह ये बड़ा मजा आएगा। और इस सूरत को पढ़ते हुए दोबारा से जो है ना मेरे दिलो दिमाग में एहसास आ रहा था कि हम लोग अक्सर कहते हैं जनाब के फलां हमने ड्रामा देखा, कितना सनसनीखेज था, हमने फलां मूवी देखी, फलां हमने बुक पढ़ी। यकीन माने कि अगर हम इस सारी सूरत को विजुअलाइज करें ना हालात वाकयात के कॉन्टेक्स्ट में, तो इससे ज्यादा सनसनीखेज मुझे लगता है कि मतलब ये कुरान पाक जैसी किताब है ही कोई नहीं। ऐसी सनसनी है ना इस सूरत को पढ़ते हुए बंदे को मजा आ जाता है। तो ये सुलह हुदैबिया के कॉन्टेक्स्ट में जी सूरह हुदैबिया को फतह करार दिया गया है। तो बेसिकली मैंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के हिसाब से इस सूरत की प्रेजेंटेशन बनाई है। इसको सब्जेक्ट्स में इसको ब्रेक नहीं किया क्योंकि ये दिस इज ओनली वन सब्जेक्ट इस पूरी सूरत के अंदर मेनली। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं जी। ये 48 है, सॉरी मैंने यहाँ पे 47 लिख दिया। ये 48 चैप्टर है और इसके जो है वो 4 रकू हैं और इसके भी मेरा ख्याल है 36 या 38 आयात हैं। और जो हमने पिछली सूरत की है वो जैसे मैंने आपको कहा कि मदनी फेज की बिल्कुल अर्ली लाइफ है। पहले साल जो हिजरत का है उसके एंड पे है या दूसरे साल के बिल्कुल शुरू में वो वाली सूरत नाजिल हुई है। अब ये है कि बीच में तकरीबन 4-5 साल जो है वो लैप्स कर चुके हैं ये सूरत जब नाजिल हुई है। तो आप जरा जो है ना उसमें देखें कि क्या कुछ बीच में गुजर चुका है। गज़वा बदर हो चुका है, गज़वा उहद हो चुका है, गज़वा अहज़ाब हो चुका है, गज़वा बनी कुरैज़ा हो चुका है। अब उसके बाद कहानी आगे चल रही है। ठीक है जी, अब इसको जरा आप कॉन्टेक्स्ट में देखें, बड़ा मजा आएगा आपको। तो अब ये इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगाएं कि कुफार का जो गुस्सा है अभी ताज़ा ताज़ा जो है ना वो गज़वा अहज़ाब मेरे ख्याल है 6 महीने गुजरे हैं शायद जब ये सूरत नाजिल हुई है। उनका गुस्सा जो है वो आसमान पे है जी कि 3 जंगें हो चुकी हैं और बुरी तरह जो है ना वो जो है ना अपने गैज़ व गज़ब के अंदर वो रो रहे हैं कि यार ये छोटी सी जो ताकत है वो हमसे कुचली नहीं जा रही। और इसी असना में मतलब वो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं इस वक्त। और हजूर सल्लम जो है वो एक दिन उठते हैं और वो कहते हैं जी कि मैंने ख्वाब देखा है कि हम लोग जो है ना वो उम्रा करने जा रहे हैं। तो जैसे हम पहली दफ़ा पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अंबिया का जो ख्वाब होता है वो वही होता है, वो ख्वाब नहीं होता, वो हकीकत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से वो डायरेक्शंस होती हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये देखें कि 1400 सहाबा ऐसे हैं कि जिन्होंने एक लम्हा भी तवक्कुफ नहीं किया। और जब हजूर सल्लम ने ये कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा तो वो लोग रेडी हो जाएगी, चलें जी हम चलने को तैयार हैं। कहाँ चलने को तैयार हैं जी? वहां जाने को तैयार हैं जहाँ पे के पूरे मक्का के कुफार जो है ना खून के प्यासे हुए बैठे हैं। और ये 1400 सहाबा जो हैं वो बगैर किसी आम के हदी के जानवर कहते हैं जी जो कुर्बानी का जानवर उसके गले में वो खास किस्म का सिंबल डालते थे कि ये कुर्बानी के लिए हम लेके जा रहे हैं, उम्रे के बाद इसको हम कुर्बान करेंगे। वो हदी के जानवर लेके वो लोग जो है ना वो चल पड़े हैं जी, मक्का की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। और किसी को परवाह नहीं हो रही कि भाई ये खून के प्यासे लोग अभी 6 महीने पहले हमसे जंग करके गए हैं कि ये तो हमें कत्ल कर देंगे। हम 1400 हैं, वहां पे 10,000 की फौज बैठी हुई है मक्का के अंदर। उन्होंने ना जो है ना सब ने जंप मार दिया है। जिस पे फिर अल्लामा इकबाल ने आगे ये वाला शेर कहा है जी कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कि वो ये वाला तो आमतौर पे हम शेर देखते हैं ना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में कि उन्होंने नमरूद की आग में छलांग लगाई थी।
لیکن یہ بھی ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہے کہ 1400 بندے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جا رہے ہیں جی کہ خالی ہاتھ کے لو جی اسی خون کے پیسے لوگوں کے پاس ہم لوگ جا رہے ہیں. اب جو ہے نا 1400 لوگ تو ریڈی ہو گئے, جو منافقین تھے وہ پیچھے بیٹھے ہیں اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے جان دے ہو, انہوں نے کہڑا واپس آنا ہے, ساڈی پیچھوں گورنمنٹ قائم ہو جانی ہے, انہوں نے تو واپس کبھی بھی نہیں آنا. بلکہ اب یہ آیت نمبر 12 میں اللہ نے ریفلیکٹ کیا ہے کہ بلکہ تم لوگوں نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدزن لوگ, بد باطن لوگ ہو. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ سچویشن بھی ایسی تھی, ڈزنٹ میک, مطلب اگر آپ لاجیکلی سوچیں ڈزنٹ میک اینی سینس کہ یار آپ جا رہے ہیں دشمن کے کچھار کے اندر کہ بھئی آجو ہمیں مار دو, قتل کر دو. تو انہوں نے بھی منافقین نے اسی کے اکارڈنگلی سوچا کہ بھئی انہوں نے کون سا واپس آنا ہے. تو اب جب یہ لوگ جو ہیں وہ حدیبیہ کے مقام پہ جب یہ فوج پہنچی ہے نا, تو جو مکہ کی فوج تھی ان کے پاس خبر پہنچی ہے حدیبیہ سے تھوڑا سا پیچھے کہ مکہ کی فوج آگے سے آ رہی ہے اور انہوں نے گھراؤ کر لیا ہے جی, وہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو تھوڑی سی ان کی آپس میں جو ہے وہ نیگوسیشنز چلتی رہیں وہاں کے کچھ قبیلوں کے ساتھ, اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امبیسڈر بنا کے بھیجا کہ بھائی انہیں جا کے بتاؤ ہم تو عمرہ کرنے کے آئے ہیں, ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس یہ ہدی کے جانور بھی ہیں, تو ہمیں آگے جانے دیا جائے. اب کفار کو یہ تو قبول نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جو ہیں وہ اس قافلے کو جن سے ابھی وہ شکست کھا کے آئے ہیں اس کو آگے جانے دیں. تو انہوں نے حضرت عثمان کو آفر کی کہ بھائی آپ کر لیں عمرہ لیکن آپ کے ساتھیوں کو ہم نہیں جانے دیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا عمرہ کر لوں اور باقی لوگ جو ہیں ان کو عمرہ نہ کرنے دیا, دس از امپاسبل. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیپچر کر لیا اور یہ افواہ پھیلا دیجیے کہ حضرت عثمان جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. اب جب مسلمانوں پہ یہ خبر جب پہنچی ہے نا, تو اس موقع پہ یہ بیعت ہوئی ہے جس بیعت کا نام تاریخ کے اندر لکھا گیا جی بیعت رضوان. اور وہ بیعت کیا ہوئی تھی؟ وہ بیعت ہی ہوئی تھی جی کہ ہم ہیں تو 1400, مقابلے میں 10,000 کی جو ہے نا فوج ہے, لیکن اب ہم اس لمحے تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم یا تو ان کو مار نہ دیں یا مر نہ جائیں. اور یہ ایسی کوئی پاورفل جب یہ بیعت ہوئی ہے, ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سمجھ کے جو ہے اوپر رکھا, تو وہ اس بیعت کے جب احوال پہنچے ہیں نا کفار تک, ان کے کلیجے پھٹ گئے. انہوں نے کہا بھی یہ کیا ہونے جا رہا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے یہ ڈر ڈر کے بھاگ جائیں گے, تو یہ تو مطلب فولاد بن گئے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 کے اندر کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہی ہوگا, اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے, اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. پھر دوبارہ اللہ نے اس بیعت کا ذکر کیا, 2 دفعہ ذکر کیا. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے, ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا, اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی, ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. یہ بعد میں جو فتوحات ہیں اس کی یہاں پہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے, اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے, اللہ زبردست اور حکیم ہے. اب میں پہلے بھی اپنی ایک آدھ پریزنٹیشن میں اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی ریاست جس کلائمیکس پہ پہنچی اور آج جس کلائمیکس پہ کھڑی ہے, آج تو خیر کلائمیکس پہ ہم نہیں ہیں, لیکن آج جس بھی مقام پر یہ پہنچی ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ 2 بہت بڑے بڑے پلرز ہیں جو زمین سے آسمان تک جا رہے ہیں, اور ان پلرز کے اوپر یہ سلطنت قائم ہوئی ہے. اس میں سے ایک پلر جو ہے وہ بیعت رضوان ہے, کیونکہ فتح مکہ کی جو بنیاد ہے وہ صلح حدیبیہ ہے, اور یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ کی جو بنیاد ہے وہ بیعت رضوان ہے. اور اسی طرح جو فتح مدینہ ہے یا کسی جنگ کے بغیر جو اسٹیٹ بنی ہے مدینہ کی, اس کی بنیاد جو ہے وہ بیعت عقبہ ہے, جب پہلی دفعہ مدینہ کے لوگ آئے تھے اور وہ بیعت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت کی تھی کہ آپ مکہ سے مدینہ آ جائیں. تو یہ 2 بیعتیں جو ہیں اس کے اوپر پوری کی پوری اسلامی سلطنت کھڑی ہوئی ہے. دیز آر دا 2 مین پلرز آف اسلامک سلطنت.
اب صلح حدیبیہ کا پھر آیت نمبر 1 سے 3 کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے جی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے. یعنی کہ جو اسلامی اسٹیٹ جو قائم کرنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ مکمل کر دے اور جو اسلام کا نظام آپ قائم کرنے آئے ہیں وہ مکمل ہو جائے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے. سیدھا راستہ دکھائے یعنی کہ جو سارے رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں اور جو عرب اسٹیٹ ہے اس عرب کے اندر اسلامک اسٹیٹ ہے وہ قائم ہو جائے. اب جب یہ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیں یہاں پہ, اگر اس پہ ہمیں یقین ہوتا تو پھر یہ تو جنگ ہی ختم ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ نام جو ہے پھر اپنے ہاتھ سے کاٹا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی پھر آیت نمبر 28-29 کے اندر دی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. تم لوگوں نے کاٹنا ہے کاٹ دو, ڈزنٹ میٹر ہیں تو وہ اللہ کے رسول. اب جب یہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ یہاں پر ہی آپ اپنے سر منڈوا لیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ اسلامی تاریخ کا واحد مقام ہے کہ 1400 بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے, ہم یہاں پہ کیسے ہم جو ہے وہ اپنے ہیڈ شیپ کر دیں اور ہم اپنے جانور یہاں پہ قربان کر دیں, ہم تو ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں مکہ میں. تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بڑے پریشان بھی ہوئے, غمگین بھی ہوئے. اور یہاں پہ پھر اس چیز کی امپورٹنس ہمیں نظر آتی ہے جی کہ ہماری جو بیویاں ہیں وہ کتنی سپورٹیو پرسنالٹیز ہیں, اور ہمیں اس کا جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پوری کائنات میں کس نے ساتھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ کے اندر گئے ہیں اور یہ ساری صورتحال جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, آپ بس اپنا جانور باہر جا کے ذبح کریں, اپنا ہیڈ شیپ کریں اور دیکھیں یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو فالو کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور جتنے کے جتنے صحابہ تھے پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے جانور ذبح کیے. تو اس طرح یہ سچویشن بہت ایمیکیبلی ریزالو ہو گئی. اور پھر چونکہ وہ لوگ اعتراض یہ کر رہے تھے جی کہ آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, ہمیں آپ پر یقین ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمرے کے بغیر ہی ہم لوگ جو ہیں وہ جانور ذبح کر دیں. تو پھر اس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے کہ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب ہی دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ, کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال آپ آ جائیے گا اور ہم آپ کو 10 دنوں کے لیے جو ہے نا مکہ آپ لوگوں کے لیے کھول دیں گے اور ہم لوگ سارے مکہ سے باہر چلے جائیں گے. اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی, یعنی کہ صلح حدیبیہ کی فتح پہلے ہی اللہ نے دے دی عمرہ کرنے سے پہلے. اور یہ واحد مقام ہے قرآن پاک کا جس میں عمرے کے بعد جو ہے وہ سر منڈوانے کے علاوہ جو ہے وہ بال ترشوانے کے حوالے سے بھی یہاں پہ پرمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے, جس کی میں نے یہ بھی بات کر لی. اب یہ جو مستقبل کی فتوحات کی پیشین گوئی پیچھے بھی اللہ نے بتائی ہے, دوبارہ اس کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 15 کے اندر پھر ذکر آیا ہے اس کا کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگوں سے تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ چاہتے ہیں, اس ٹائم جو منافقین ابھی نہیں آئے تھے نا, وہ یہ فتح خیبر کی بات ہو رہی ہے کہ فتح خیبر کے بعد جب مال غنیمت کا وقت آئے گا نا تو وہ کہیں گے کہ ہم ہی ساتھ لے جو, ہم نے بھی حصہ لینا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا, اس ٹائم ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں, بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. تو اب یہ جو فتح ہے صلح حدیبیہ کی فتح, اس کی امپلیکیشنز آپ یہ دیکھیں گے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جو مکہ کے قریش تھے, جو کفار تھے, انہوں نے مسلم اسٹیٹ کو ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے پاور ایکسیپٹ کیا. اور اس کے بعد یہ مدینہ کے اندر ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی اور مسلمان جو تھے مکہ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کے انہوں نے دوسری طرف اسلام کے سپریڈ کا سلسلہ پھیلا دیا.
اور پھر اس کے بعد کئی فتوحات ہیں جس میں سے میں نے موٹی موٹی جو ہیں فتح خیبر اور پھر فتح مکہ کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، لیکن بہت ساری فتوحات فتح مکہ سے پہلے اس دوران اس صلح کے بعد ہو چکی تھی۔ اچھا جی، یہ جو تھا وہ ایک موٹا سبجیکٹ جو ہے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، جسے پچھلی صورت میں بھی ہم نے رپیٹ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ رپیٹ کیا آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر، اور سیم سبجیکٹ جو ہے نا اللہ نے بتایا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے گا۔ اور اس کو یہ میں نے سے پہلے کہا کہ یہ 5 دفعہ ہندو صورتوں میں یہ والا سبجیکٹ ریپیٹ ہوا ہے، اور آیت نمبر 17 میں بھی سیم سبجیکٹ دوبارہ ایسے سے ایسے آیا ہے۔ اچھا جی، قرآن پاک میں ٹوٹل جو ہیں وہ 6 آیات سکینہ کہتے ہیں جی، سکون والی آیات جن کو پڑھنے سے ٹرینکویلٹی ملتی ہے، سکون ملتی ہے، اور ان 6 میں سے جو ہیں وہ 3 آیات سکینہ جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آ رہی ہیں۔ یہ باقی 6 کا ریفرنس میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے دے دی ہے، آپ لوگ اگر نوٹ کرنا چاہیں اس کو دیکھ لیں۔ 6 ٹوٹل آیات سکینہ جن کو کہتے ہیں، جن کو پڑھنے سے سکینہ جو ہے وہ سکون سے نکلا ہے۔ تو ان میں سے جو ہیں وہ 3 جو آیات ہیں وہ سورہ فتح کے اندر آئی ہیں کہ جی هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ ایک تو یہ آیت نمبر 4 ہے جی۔ دوسری ہے جی آیت نمبر 18 کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ ہم پہلے اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 26 ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے میں بڑی ریسرچ کرتا رہا ہوں اور سوچتا رہا ہوں کہ بھائی ان آیات کو آیات سکینہ ان کے پڑھنے سے سکینت کیوں طاری ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ تو ویسے تو آپ لوگ اپنی اپنی ریسرچ کیجئے گا، لیکن میرے ذہن میں جو ایک کانسیپٹ بنا ہے وہ شاید سچویشنل، اگر آپ اس کو سچویشن کو اگر آپ امیجن کریں کہ کن صورتوں کن سچویشنز کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو پھر آپ کے دل کو بھی سکون مل جائے گا کہ یہ ایسی سچویشنز تھیں جیسے یہ صلح حدیبیہ سے پہلے والا میں نے بتایا کہ 1400 لوگ ہیں موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کا ایمان اللہ پہ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سکون دے دیا۔ یا غزوہ بدر کے موقع پہ جو ہے وہ ایک آیت سکینہ نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ 313,000 کے مقابلے میں جا رہے تھے، تو وہ تمہارے دلوں کے اندر جو اللہ پہ ایمان تھا اس وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں پہ سکون نازل کر دیا تھا۔ تو ہم بھی یونیورسلی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہم بھی اسی طرح سے اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان بالکل ایسے پختہ ہو جاتا ہے نا، اور ہو جائے گا، اور یہ آیات پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ ہمارے اندر آئے، اگر ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے تو ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سکینت طاری کر دے گا۔ تو یہ آخری ٹاپک ہے جی ہمارا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ آیت نمبر 29 ہے جی، جس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر بھی تھوڑا سا ریفلیکٹ کیا ہے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اب جو چہرے پہ اثرات ہیں جی، کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں جی کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ماتھے پہ جو ہے نا محراب جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے چہرے کے اوپر عبادات کا اور آپ کی روحانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی ایمانیت کا جو آپ کا اثر آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی محراب نظر آئے۔ یہ اس چیز کا حوالہ یہاں پہ استعارن یہاں پہ استعمال کیا گیا۔
تو ٹیک ہوم میسج جی صدق اللہ العلی العظیم جی, ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اپنی غلطی کوتاہیوں کی اللہ سے اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. ٹیک ہوم میسیجز میں نے 2 ہی یہاں پہ لکھے ہیں, ویسے تو کافی سارے ہیں. ایک تو ہمیں کنجوسی سے بچنا چاہیے, دوسرا جناب یہ ہے جی کہ قطع تعلقی, میں اس کو یہاں پہ ریفلیکٹ نہیں کر سکا, جو قطع رحمی ہے خاص طور پہ. اگر ہم میں سے کوئی بھی اس بیماری کے اندر ابھی مبتلا ہے تو یہ قرآن کے واضح احکامات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. ہم اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ سے وقت نکلے, ہم جو بھی تعلقات ہمارے خونی رشتوں سے ہیں ان کو ہم کریکٹ کر لیں جی. اس کے بعد سکون کے لیے میں نے بتا دیا جی 6 آیات ہیں, آیات سکینہ. ان کو اگر آپ, میرے پاس بکلیٹ فارم میں بھی موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے تو میں حاضر کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. باقی اگر دنیا و آخرت کی کامیابی ہمیں چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس کے بارے میں 5 ریفرنسز ان 2 صورتوں میں آئے ہیں جی. اس کے ساتھ ہی جناب آپ لوگ اپنے مائکس انمیوٹ کر لیں. کوئی کویسچنز ہیں, کمنٹس ہیں, میں حاضر خدمت ہوں آپ لوگوں کے لیے جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. جی لگتا ہے باقی سارے بھائی سو گئے ہیں, اللہ کرے سوئے نہ ہوئے, کچھ نہ کسی نے سن لیا ہو. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, تو ویری انلائٹننگ, تھینک یو. چلیں, اگر کوئی اور آپ لوگوں کے سوالات کمنٹس نہیں ہیں تو میں اجازت چاہتا ہوں آگے بڑی. ویسے کارڈنل قسم کی ایک صورت آ رہی ہے جی, سورہ الحجرات. اگر آپ لوگوں نے کچھ پریزنٹ کرنا تو بتا دیجیے گا, ادروائز نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسی ٹائم پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.